बस यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम आपको गार्डियंस ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज हम पादरी शराज साहब के साथ मिलकर सीखेंगे कि मसीही रोज़ों के अयाम में क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। शुक्रिया। कुलसियों 2 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है, मगर असल चीज़ें मसीह की हैं। खुदाम के कलाम पे पढ़े जाने पर बरकत हो। आमीन। खुदाम के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। हम जानते हैं कि ये अयाम जो हैं उन्हें हम मसीही रोज़ों के अयाम कहते हैं। रोज़ों के अयाम में मुख्तलिफ सवाल जो हैं वो ईमानदारों के इज़हान में पैदा होते हैं, और एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब के बारे में आज हम सीखेंगे। और वो सवाल ये है कि रोज़ों के अयाम में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये पूछा जाता है कि हमें गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में खाने पीने के हवाला से सीखेंगे कि खुदा की नज़र में, खुदा की बादशाही में खाने पीने का कितना अमल है, कितना रोल है। जहां तक रोज़ों के अयाम की बात है और उसमें गोश्त का ना खाना है, ये रवायत है, ट्रेडिशन है, और सिर्फ इस ट्रेडिशन को मानने वाले गोश्त ही नहीं खाते हैं, बल्कि जो जानवर हैं उनसे जो पैदावार होती है, यानी जो उनकी प्रोडक्शन होती है, यानी अंडे, दूध, मक्खन, ऐसी सारी चीजें नहीं खाई जाती। लेकिन हमारे लिए बुनियादी चीज ये है कि ये रवायत है। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से ये सीखेंगे कि खाने पीने के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या तालीम दी, उसके रसूलों ने क्या तालीम दी, और बादशाही में जो खुदा की है उसमें इसका कितना हिस्सा है। ये तो रवायात हैं जो इंसानों ने मुकर्रर की, लेकिन जब हम अहद अतीक का मुताला करते हैं तो वहां खुदा की तरफ से खाने पीने के कवानीन बताए गए हैं। तो क्या वो कवानीन बतौर ईमानदार हम पर लागू होते हैं या नहीं होते हैं? आज हम इसके बारे में भी सीखेंगे। खाने पीने का मामला जो है ये आज का नहीं है, पुराना है। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और जमीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तो उन पर भी फकीहों और फरीसियों की तरफ से सवाल उठाए गए और उससे कहा गया कि तेरे शागिर्द जो हैं वो रोजा नहीं रखते हैं, तेरे शागिर्द जो हैं वो सबत नहीं मानते हैं। और मत्ती की इंजील उसके 15वें बाब में फरीसियों और फकीहों की तरफ से उस पर सवाल किया गया कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक हाथ धोकर खाना नहीं खाते हैं।
اس سے مراد تھا کہ وہ ان روایات کو پورا نہیں کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے سوال کے جواب میں متی کی انجیل اس کے 15 باب کی 11ویں آیت میں کہا، جو چیز منہ میں جاتی ہے آدمی کو ناپاک نہیں کرتی ہے، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کھانے پینے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو اس کے باطن سے باہر نکلتا ہے اس سے انسان ناپاک ہوتا ہے۔ اور اپنے شاگردوں کو اس کی وضاحت دیتے ہوئے اس نے متی کی انجیل اس کے 15 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں کہا کہ جو چیز منہ سے نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اور جو چیزیں انسان کے دل سے نکلتی ہیں وہ ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ برے خیال ہیں، خون ریزیاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، زنا کاریاں ہیں، جھوٹی گواہیاں ہیں، بدگوئیاں ہیں۔ یہ انسان کو ناپاک کرتی ہے۔ اور آج کے زمانہ میں اور ہر دور میں لوگ جھوٹی گواہیاں بھی دے دیتے ہیں، کسی کی بدگوئی بھی کر لیتے ہیں، لیکن کھانے پینے پر وہ کہتے ہیں جی اے نہیں کھانا، اے نہیں کھانا۔ تو خداوند یسوع مسیح بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہ انسان کو وہ ناپاک کرتا ہے جو باطن سے باہر آتا ہے، کیونکہ خدا انسان کے باطن کو پرکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قوانین عہد عتیق میں بتائے گئے، خداوند کے کلام میں، شریعت میں، کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے، ان سے کیا مراد ہے اور ہم پر وہ کتنے لاگو ہوتے ہیں قوانین؟ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، خدمت کرنا، قربان ہونا، آسمان پر جانا، خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھنا، یہ سب پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح خود شریعت کی تکمیل ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے خود یہ کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح وہ انسان ہے جس نے شریعت کو پورا کیا، مکمل کیا، اور شریعت اس میں تکمیل پاتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت جو ہے وہ ہم ایمانداروں پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ اس نے پرانے عہد کو بھی نئے عہد میں مکمل کیا، پرانے عہد کو ختم نہیں کیا بلکہ نئے عہد میں مکمل کر دیا۔ چند حوالہ جات اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کی، توریت کی، قوانین کی تکمیل ہے۔ رومیو 10واں باب اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے یسوع مسیح شریعت کا انجام ہے، اینڈ ہے، خاتمہ ہے۔ یسوع مسیح شریعت کی تکمیل ہے، کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کی راست بازی کے لیے، یعنی شریعت اس میں مکمل
ہوتی ہے. کس میں؟ خداوند یسوع مسیح میں. اور ہم جب مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہم شریعت کے متحد نہیں ہیں. رومیو 6واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں ہو بلکہ فضل کے متحد ہو. ہم شریعت کے تابع نہیں ہیں، اس سے مراد ہے بلکہ فضل کے تابع ہیں. کیسے؟ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے، کیونکہ وہ شریعت کی تکمیل ہے. اور خدا کی بادشاہی میں کھانے پینے کی کیا حیثیت ہے؟ رومیو یا خط اس کا 14واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود رسولوں کی زندگی اور رسولوں کی خدمت کے دوران ان پر یہ سوال جو ہے اٹھائے گئے اور خود ان کے لیے یہ کھانے پینے کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. اور ایک مثال میں آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے خدا کے بندہ پطرس کی رکھنا چاہتا ہوں، جو اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 6ویں آیت سے 16ویں آیت تک وہ کیسریا کے علاقہ میں تھا اور وہاں خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، لیکن جو خوراک وہاں تیار کی جا رہی تھی وہ اسے کھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ عہد عتیق کے قوانین کے مطابق درست نہیں تھی. تو خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اس سے رویا کے وسیلہ سے کلام کیا اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ آسمان کھل گیا اور آسمان سے ایک ایسی چیز جو چادر کی طرح تھی، ایک بڑی چادر کی طرح نیچے اترتے ہوئے اس نے دیکھی اور اس پر ہر طرح کے جانور تھے، کیڑے مکوڑے، چوپائے اور ہر طرح کے پرندے. اور خدا کی طرف سے اسے آواز سنائی دی گئی اور اس نے آواز سنی اور اس سے کہا خدا نے اے پطرس اٹھ ذبح کر اور کھا. لیکن پطرس نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی ہے. اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ یہ آواز دوسری بار آئی اور خدا نے کہا جس چیز کو خدا پاک ٹھہراتا ہے تو اسے حرام نہ کہے. اور پھر یہ آواز تیسری بار بھی آئی. یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں کھانے پینے پر موقوف نہیں ہے. خدا کی بادشاہی، خدا ہمارے باطن کو دیکھتا ہے، ہمارے باطن کو پرکھتا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. پھر ایک اور حوالہ کھانے پینے کے حوالہ سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خدا کا بندہ پالوس رسول ان کھانے پینے کے سوالات یا کوئی کھاتا ہے اور نہیں کھاتا ہے، ان بنیاد پر کسی کو روحانی اور کم روحانی ثابت کرنے کی جو ہے وہ کلیسیاؤں میں ہمیشہ سے ایک رجحان رہا. تو پہلا تموتھیوس
اس کے چوتھے باب کی پہلی 5 آیات میں پالوس بڑی وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ زمانہ میں لوگ برگشتہ ہو جائیں گے. کیسے؟ غلط تعلیم کے باعث. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ کن کے باعث برگشتہ ہوں گے. وہ کہتا ہے جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث، جن کے دل گرم لوہے کے ساتھ داغے گئے ہیں. اور یہ جھوٹے آدمی جھوٹے استاد ہیں، اور ان جھوٹے استادوں کی 2 نشانیاں وہ ان آیات میں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بیاہ کرنا، لوگوں کو بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے. 2 نشانیاں خدا کے پاک کلام میں پالوس رسول بتاتا ہے جو خدا کے لوگوں کو برگشتہ کریں گے، گمراہ کریں گے. بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور کھانوں سے پرہیز کا حکم دیں گے. پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا کی کوئی چیز بھی انکار کے لائق نہیں بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، کیونکہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے. تو جب کوئی آپ کے پاس یہ 2 چیزوں کی منادی لے کر آتا ہے تو اس حوالے کو کھولیے اور پڑھیے کہ یہ کن کی نشاندہی ہے. یہ ان کی نشانی ہے جو گمراہ کرتے ہیں. وہ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور کھانوں سے پرہیز کا حکم دیں گے. یہی کھانے پینے کا مسئلہ جو ہے یہ کلسیوں کی کلیسیا میں بھی تھا. جو یہودیت سے مسیحیت میں شامل ہوئے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں سے افضل ہیں، بہتر ہیں. اور جو غیر اقوام سے مسیحیت میں آئے تھے وہ کھانے پینے پر یہودیوں کی طرح پابندی نہیں کرتے تھے، عیدیں ان کی طرح نہیں مناتے تھے، نئے چاند کی قربانیاں ان کی طرح نہیں گزرانتے تھے اور سبت نہیں مناتے تھے. لیکن جو یہودیت سے آئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح طریقے سے ایمان کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے. اور پالوس رسول اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے کلسیوں کے خط اس کے 2 باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. یہ ساری چیزیں عہد عتیق کی ہیں. پالوس رسول بتاتا ہے کہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں. کھانے پینے کے اصول ہم پر لاگو نہیں ہوتے ہیں. پالوس رسول کہتا ہے کھانے پینے کے باعث کوئی تم پر الزام نہ لگائے کہ تم ان قوانین کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. پھر ہے عیدیں. احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب میں عیدوں کی ایک فہرست قوم بنی اسرائیل کو دی گئی تھی جو انہیں منانی تھی. جیسے ایک مثال کے طور پر یوم کفارہ ہے. یوم کفارہ کے دن ان پر روزہ فرض تھا سالانہ، لیکن ہم پر یوم کفارہ فرض نہیں ہے، نہ وہ سالانہ روزہ فرض ہے، کیونکہ وہ یوم کفارہ مسیح یسوع میں مکمل ہو چکا ہے. ان کی عید قیام، عید فصح یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتی کہ ہم بھی وہ عیدیں منائیں، کیونکہ وہ عید خداوند یسوع مسیح میں مکمل ہو چکی ہیں. اس لیے ہم پر وہ لاگو نہیں ہوتی ہے. گنتی کی کتاب اس کے 28ویں باب میں نئے چاند کی قربانیاں
ان پر دینا فرض تھا یا انہیں دینی چاہیے تھی یا خدا چاہتا تھا مقرر کی تھی ان پر، لیکن وہ نئے چاند کی قربانیاں جو ہیں وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتی ہیں. ہمیں وہ قربانیاں نہیں دینی ہیں، کیونکہ ساری قربانیاں جو ہے جو عتیق میں تھی وہ مسیح یسوع میں مکمل ہو گئی. اس لیے ہم اس طرح سے قربانی نہیں دیتے ہیں جس طرح سے یہودی قربان گاہ پر جا کر قربانیاں گزرانتے تھے، کیونکہ وہ مسیح یسوع میں مکمل ہو گئی. پھر سبت ہے. بہت دفعہ لوگ سنڈے کو، اتوار کو، سبت کو جو ہے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. جو سبت ہے وہ 7واں دن ہے ہفتے کا، اور جو سنڈے ہے وہ سبت نہیں ہے بلکہ ہفتے کا پہلا دن ہے، جس دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. یہ خداوند کا دن ہے. تو بہت دفعہ لوگ اتوار کو بھی سبت کہتے ہیں، لیکن سبت جو ہے وہ 7واں دن ہے. اور سبت کو منانے کا حکم ہم جانتے ہیں کہ 10 احکام میں خدا نے دیا اور کہا کہ سبت کا دن پاک ماننا. اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان 10 حکموں کی نئے عہد نامہ میں تشریح کی. لیکن اگر ہم باغور مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح نے 10 حکموں کی تشریح نہیں کی، 9 کی ہے. سبت کی اس نے تشریح ہی نہیں کی، اس نے تعلیم ہی نہیں دی. جہاں اس نے باقی حکموں کی تفسیر کی، جیسے کہ اس نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی عورت پر بری نگاہ کی تو وہ اپنے باطن میں اس سے زنا کر چکا. لیکن سبت کی اس نے تعلیم نہیں دی. یہ واحد حکم ہے جس کی خداوند یسوع مسیح نے تفسیر نہیں کی، اس کی تشریح نہیں کی یا اس پر تعلیم نہیں دی. باقی حکموں پر اس نے تعلیم دی، اور نہ صرف اس نے بلکہ اس کے رسولوں نے بھی سبت پر تعلیم نہیں دی ہے. جیسے اگر افسیوں کے خط کو پڑھے تو وہاں پالوس رسول جو ہے وہ اس حکم کے بارے میں بتاتا ہے جو ماں باپ کی عزت کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ماں اور باپ کی عزت کرنا، اور یہ وہ حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ تیری عمر دراز ہوگی. لیکن سبت کے بارے میں کسی رسول نے بھی تعلیم نہیں دی، اس کی تشریح نہیں کی، کیونکہ یہ مکمل ہو چکا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، یہ ہم پر لاگو ہی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوتا تو خداوند یسوع مسیح تعلیم اس کی دیتے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کھانے پینے، عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. یہ ساری چیزیں سایہ تھیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ مسیح ہے. ہم کسی انسان کی تعلیم، کسی انسان کی مقرر کردہ روایت پر اپنی نگاہ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں ہم سے بطور ایماندار کہا گیا ہے کہ مسیح یسوع کو تکتے رہو. وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. وہ ہمارے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آیا، ہمارے لیے اس نے دکھ سہے، ہمارے لیے وہ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، اور وہ موت پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور ہمارے لیے زندگی فراہم کی. ہمارے لیے وہ بطور سردار کاہن اپنا خون لے کر آسمان پر پاک ترین مقام پر گیا اور خدا کے عدل کو پورا کیا. خدا نے اس قربانی کو قبول کیا اور وہ خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے. جب ہمیں لگے کہ ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کرتا تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے
दुआ करता है। खुदा यीशु मसीह हमारा हमदर्द है। जब हमें लगे कि हमारा कोई हमदर्द नहीं है तो खुदा यीशु मसीह हमारा हमदर्द है। खुदा यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि वो हमें तना नहीं छोड़ेगा। उसने हमसे कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। उसने हमसे कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके दरमियान मौजूद हूंगा। उसने हमसे कहा कि जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो पाओगे। उसने कहा कि अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि उससे हमारी फिक्र है। वो हमारी परेशानी को जानता है, वो हमारी आजमाइश को जानता है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, इसलिए वो हमारी आजमाइश को, हमारी परेशानी को, हमारी मुसीबत को, हमारे दुख को जानता है। उसके नाम में कुदरत है। उसके नाम से हम शिफा पाते हैं। उसके वसीला से हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। मसीह यीशु में हम अपनी जिंदगी हासिल करते हैं। मसीह यीशु के वसीला से हम पर मौत का होठ नहीं है। मसीह यीशु हमारे ईमान की बुनियाद है। हमें उसे तकना है, उसकी तालीम पर चलना है, उससे मोहब्बत करनी है, उसके हुक्मों पर चलना है, ना कि किसी रवायत पर, ना कि किसी ट्रेडिशन पर जो इंसानों के मुकर्रर किए हों। और जब हम लायक तौर पर खुदावंद में अपनी जिंदगी बसर करेंगे, मसीह में अपनी जिंदगी बसर करेंगे, तो हम खुदावंद में मसरूर होंगे। और जब हम खुदावंद में मसरूर होंगे तो फिर खुदावंद हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद मुझे और आपको इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.